अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के ऊपर सबकी नजरें थीं और इसका 1 पॉइंट एजेंडा था। वो 9 मई को मुल्क के अंदर जो इंतहाई अफसोसनाक वाकयात पेश आए जिसमें फौजी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इसमें जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का आज इस इजलास के अंदर फैसला किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ी देर पहले इससे खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि माजी में कभी इस किस्म का वाकया नहीं पेश आया जो 9 मई को हुआ है। खास तौर पे उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको ऐसी करार वाकई सजा दी जाएगी कि रहती दुनिया तक ऐसा वाकया दोबारा करने की किसी की जुर्रत ना हो। ये उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये बात कही है। लेकिन अब इस पे यहाँ पर वो जिक्र नहीं आया जिसके ऊपर कल से एक बहस चल पड़ी है, क्योंकि कल एक खुसूसी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें ये जो हमला करने वाले लोग थे इन पर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। आज हमने एक और खबर देखी, पंजाब की जो निगरान कैबिनेट है और निगरान हुकूमत है उनकी काबीना ने भी इन वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी है। और ये जो वाकया है इसमें जहां पर 9 मई के बाद से अब तक मुल्क के अंदर बहुत बड़े तबके की तरफ से और तकरीबन तमाम लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन लोगों को सजा दी जाए, इनको सामने लाया जाए जिन लोगों ने ये जुर्रत की है कि रियासती इदारों के ऊपर वो हमला आवर हों, और इस तरीके से ये तासुर भी दिया जाए कि जिस किस्म की नफरत का एक इजहार किया गया है। लेकिन वहीं पर यह तरीकाकार इस एहतसाब का क्या हो उसके हवाले से भी बहुत ज्यादा बहस है। जो आर्मी एक्ट की जब बात होती है तो नाजरीन हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के हवालों से भी आवाज उठाई जाती है, क्योंकि इसके तहत जब कार्रवाई हो तो वो फिर बड़ा मुख्तसर किस्म का एक ट्रायल होता है जिसके बाद सजा सुना दी जाती है और किसी भी जमहूरी दौर के अंदर इंसानी हुकूक के हवाले से इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। और हमने देखा 2-3 दिन पहले एक बात के ऊपर जोर दिया गया, DGISPR ने जियो न्यूज से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बात की कि जो मौजूदा क़यादत है फौज की वो मुकम्मल तौर पर जमहूरी निज़ाम के ऊपर यकीन रखती है, किसी किस्म की गैर जमहूरी इकदाम के हवाले से वो बिल्कुल उसको इंडोर्स नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कोई इकदाम उठाएंगे। इससे पहले जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनकी तमाम चीज़ें एक तरफ रखते हुए वो इमरान खान साहब उनके हवाले से कहते थे कि वो बड़े जमहूरी हैं, वो किसी और सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं रखते जमहूरियत के अलावा। तो ऐसी एक जो मेनटेन कर रही है पोजिशन इदारा हालिया दिनों के अंदर, उसमें अगर इस किस्म की बात की जाती है इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, कैसा पैगाम जा सकता है जमहूरी निज़ाम के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे तफसीली तौर पर। दूसरे इमरान खान साहब का इन तमाम वाकयात के ऊपर जो एक वो वजाहत देते हैं वो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं तस्वीरी वीडियो की शक्ल में भी, जिनके जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं ये शवाहिद कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में कुछ लोग मुलविस थे। सरकारी हवालों से हमारे लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाई गई जिसकी वजह से इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर आ सके और पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा सके और क्रैक डाउन किया जा सके। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब वैसे मिलिट्री ये जो कोर्ट्स हैं इसके हवाले से बात नहीं कर सकते आर्मी ट्रायल के हवाले से, क्योंकि उनके अपने दौर के अंदर ये ट्रायल होते रहे और जिनके हवाले से हो रहे थे उनकी फैमिलीज दुआइयां देती रही खान साहब को, लेकिन उस वक्त उनकी जमात इसको जस्टिफाई करती रही। लेकिन असूल के मुताबिक आज हम प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं। दूसरी आज की अहम तरीन खबर आपके सामने रखते हैं। तौहीन पार्लियामान का बिल मंजूर कर लिया गया है पार्लियामेंट से, जिसके तहत जो अगर तौहीन पार्लियामान कमेटी पार्लियामेंट का हुक्म या हिदायत ना मानने पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तौहीन अदालत में तलब कर सकती है, और ये जो कार्रवाई है इसकी पे कार्रवाई करके स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सजा तजवीज़ करने का इख्तियार होगा और तौहीन पार्लियामान की सजा 6 माह तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की शक्ल में हो सकती है। इस सजा के खिलाफ अपील भी सिर्फ इसी कमेटी के अंदर हो सकेगी। इस पर बात करेंगे कि यह कानून कितना मुस्बत और फायदेमंद रहेगा पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, या एक शख्स को मद्देनजर रखकर यह कानून बनाया गया है जो बुरी तरीके से बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि हुकूमत को ज्यादातर चीजें बैकफायर कर रही है। जैसा कि जो इस वक्त बहुत सारे PTI के रहनुमा जेर हिरासत हैं, लेकिन उनमें फवाद चौधरी साहब का जो चैप्टर आज पेश आया, अदालत से उनको ब्लैंकेट बेल मिली है, 2 दिन तक उनको किसी केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वहां पर एंटी टेरर स्क्वाड बाहर मौजूद था अदालत के। फवाद चौधरी साहब को पकड़ने की कोशिश की गई और वो मनाजिर सब ने देखे जिसमें वो भाग कर वापस अदालत के अंदर दाखिल हुए फवाद चौधरी, ताकि उस गिरफ्तारी से बच सकें। बाद में उनके पास तहरीरी ऑर्डर था जिसके बाद वो घर चले गए। इसी तरह श्री मिजारी साहिबा की साहिबजादी ने
بتایا उनको और सेनेटर फलक नाज साहिबा को अदालत से तो बेल मिल गई थी, लेकिन जो ही अडियाला जेल से बाहर आई अभी तक की हमारे पास इत्तलात हैं कि उनको वापस पुलिस ने पकड़ लिया है। ये मामला कैसा तासुर दे रहे हैं इस वक्त, इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हसन रजा पाब, आप चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, अली मूसा गिलानी साहब रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी है। आप दिफाई तज्जियाकार हैं। ये जो तमाम एक बहस और मामला है इस पे हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि इसको किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। कोशिश करेंगे कुछ देर में पीटीआई की नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आगाज गिलानी साहब मैं आपसे करूंगी, आपकी जमात का क्योंकि बिलखुसूस इस मौजू के ऊपर बड़ा सख्त एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, आप इंडोर्स करते हैं या सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को जो कल आईएसपीआर की तरफ से रखा गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज के अंदर एक बहुत दुख और तकलीफ़ विच इज़ जस्टिफाइड वो है, और वो सिर्फ जो शुहदा थे वो सिर्फ पाकिस्तान फ़ौज के नहीं थे, वो हमारी मुल्क की दिफा के अंदर शहीद हुए। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब मैंने उनकी तस्वीरों को उतरता हुआ देखा और उनकी बेहुरमती होती गई शुहदा की। तो कुरान में भी है, सुन्नत और हदीस में भी है, शुहदा का तो बहुत मर्तबा है। तो इतना आगे जाना जो था वो बहुत वो एक मैं समझता हूँ कि वो वाकई एक रेड लाइन थी जो क्रॉस होगी। हमें भी तकलीफ है, फौज के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात रहे हैं, हम उनको जमहूरी प्रोसेस के अंदर अगर वो इंटरफेयर करें उसको डीरेल करते रहे, हम उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद दे हैव आर सिंपैथीज एज वेल। जहाँ पर रहा सवाल मिलिट्री कोर्ट्स का, तो उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक आइडिया फ्लोट हुआ होगा, हमें इसकी डिटेल्स नहीं पता, वो जब हमारे सामने आएगा पार्टी का क़यादत उस पर जो फैसला करेगी हम उस पर तब बात कर सकेंगे जब वो सामने। लेकिन चांस है कि उसको इंडोर्स कर दिया जाए। हमें याद है बीबी शहीद के बड़े सख्त अल्फाज थे, वो इस किस्म के कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स कहा करती थी। हमारा बिल्कुल वही मौकफ है, हम उसी मौकफ पे खड़े हैं। इसको जब सिविल अदालतें जो हैं वो इस तरह करें कि इनको ब्लैंकेट, जैसे आपने अपने उसमें बोला इंट्रो में कि ब्लैंकेट उनको कवर मिल रहा है हर किसी को, मतलब कोई भी नहीं जा सकता अदालत के अंदर। मतलब किसी केस में जो टेररिज्म एक्ट्स हो रहे हैं, जो एंटी टेररिज्म की दफाएं सिविल कोर्ट के थ्रू लग रहे हैं, वहां पर मोहतरम वीडियोस ऑडियोज लीक हो रही हैं। चले ऑडियो लीक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, हम इसको समझ लेते हैं, लेकिन वो हकीकत तो है ना। क्या वो जो जजेस की बेगमात अभी वो जो सेशन कोर्ट जज की कुछ मिसेज हैं उनकी ऑडियो आ गई है, वो ऑडियोज आ रही हैं, क्लियर ऑडियोज आ रही हैं। इस तरह अगर चीजें चलती जा रही हैं, आजम सवाती को फोन कर दो, आजम सवाती जाके ये पैगाम दे दे, ये क्या है? चले मैं अब एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाती हूँ। पहले जैल साहब ये जो वाकयात हैं ये बहुत ही तशवीशनाक है, इसके ऊपर आप बात करते भी आए हैं, और ये वाकई कोई भी पाकिस्तानी हो और ख़ास तौर पे आपकी तरह की शख्सियत जिन्होंने सर्व किया हुआ है अदारे के लिए, उनके लिए तो बहुत ही दुख के लम्हात थे जो देखे गए हैं, ये जो मनाजिर हैं। लेकिन क्या इसकी सख्त तहकीकात यकीनी तौर पर होनी चाहिए, लेकिन क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है आज 21वीं सदी में जब हर हवाले से पाकिस्तान के ऊपर नजरें होती हैं दुनिया की? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए पहली बात ये है कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हुए हैं, पूरे मुल्क में हुए हैं, जिनका हर पाकिस्तानी को दुख है। और हमें बैसियत सोल्जर, मैंने 35 ईयर्स यूनिफॉर्म पहनी है, हमें शहदा की डिसेक्रेशन, उनके मॉन्यूमेंट्स की या अस्करी अदारों के जो इंस्टीट्यूशन थे उनके ऊपर हमला करना, उनको जलाना एक इंतहाई तकलीफ दे मरहला है किसी भी सोल्जर के लिए, वो सिपाही हो या जनरल हो। और मेरे ख्याल में पूरी कौम ने इसको कंडेम किया है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि जी इनका ट्रायल कहाँ पे होना चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और उसके बाद ये मुल्क हमारा पहले ही ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है, इसमें तरह तरह के कवानीन मौजूद हैं, इसमें टेररिज्म एक्ट भी मौजूद है, इसमें शरई कोर्ट भी मौजूद हैं, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड भी मौजूद है, और बाकी जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनके राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हकूक दिए गए हैं, वो सब प्रोविजंस मौजूद हैं। उनके होते हुए जब हमने दहशत गर्दी के दौरान भी मिलिट्री कोर्ट्स लगाने का फैसला किया गया था, तो एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा।
اب ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان آدمیوں کو اپیل کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میرے خیال میں 150 سے زیادہ سزا یافتہ لوگوں کو اس وقت پشاور ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا کہ ملٹری کورٹ میں جو پورا انصاف نہیں ہوا ہے. حالانکہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے, جو انڈر ٹرائل لوگ ہوتے ہیں, ملزم ہوتے ہیں, ان کو دفاع کا پورا حق ہوتا ہے, اور ہونے والے فیصلے کو وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بلیک لا ہے جو آج لگا دیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہسٹری ٹرائل ہے یا پریجوڈس کے ساتھ ٹرائل کیا گیا اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا, تو وہ لوگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اب یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اس کا فیصلہ میرے خیال میں پارلیمنٹ کرے گی کہ ملٹری کورٹس لگیں گی اور ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں سر, کیونکہ جو یہ جواز یہاں پہ گیلانی صاحب بھی دے رہے ہیں وہ اس کو انڈورس نہیں کر رہے آئیڈیا کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کورٹس کا رویہ ایک بہت ان کے ساتھ غیر معمولی طور پہ ان کو ریلیف دیا جاتا ہے سویلین کورٹس کی طرف سے, تو یہ ایک آپشن اس کے اندر اگر دیکھا جائے اس حوالے سے, اس کو آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں جیل صاحب؟ نہیں, میری بات سنیں نا, جو کچھ کل سپریم کورٹ کے سامنے ہوا ہے, جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان جن کی آلریڈی قوانین موجود ہیں, حتیٰ کہ عزت کے بھی ہیں, جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اس کے بھی قوانین ہیں, اور حکومتی پارٹیوں نے حکومت میں اقتدار میں شامل پارٹی کی لیڈرشپ نے جا کر اور ان کے لائے ہوئے جو شرپسند تھے, میں ان کو کہوں گا, کیونکہ ان لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آئین کے ایک سب سے سپیریئر ادارے کے چیف جسٹس کو جس لینگویج میں پکارا ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور ان کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا؟ تو یہ پورا جو اکراس دا بورڈ اگر یہ پروسیس ہے, اس کو ہونا چاہیے. اداروں کی توہین نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ادارے ہی کام نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ملک میں نظام کون سا چلے گا؟ پاشا صاحب, یہاں پہ جین صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا کوئی بلیک لا نہیں ہے, لیکن ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں قانون کے سمجھنے والوں کو, یہ کہتے ہیں کہ شفافیت کے اوپر ایک تو ہمیشہ سوال اٹھائے گئے ہیں, دوسری بات ہے وکلا کس طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر پاتے, جو جس طریقے سے وہ ٹرائل چلتا ہے وہ اس کے اوپر یقینی طور پہ جو قانون کو جاننے والے لوگ ہیں وہ ضرور اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. یہ کیسی ایک مثال پریسیڈنس قائم ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں کا یا ان کے کارکنوں کا اس طریقے سے؟ جنرل صاحب نے جتنی آسان صورتحال بتائی شاید اتنی نہیں ہے. بار کونسل کے حوالے سے, وکلاء کے تنظیموں کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ آرمی ایکٹ میں سیولینز کو ٹرائل کرنے کا ہم نے مخالفت کی ہے, اور یہ آن ریکارڈ ہے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال کے لیے آرمی کورٹس کو پارلیمان نے اجازت دی اور وہ باقاعدہ ہوئی, دہشت گردوں کے مقدمات چلے, سزائیں بھی ہوئیں, بری بھی ہوئے, وہ بھی سارا. لیکن جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ اپیل کا بھی حق ہوتا ہے, کئی دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا, ہم نے خود کیسز کیے ہیں ہائی کورٹ میں کہ وہ اس ملزم کو چارج شیٹ ہی نہیں دی جاتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر چارج کیا فریم ہوا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح جرا کرے گا. آل دو کہ ڈیفینس اس کا کیس فائٹ کرنے کے لیے ایک آفیسر صاحب اس ڈیپیوٹ کر دیے جاتے ہیں کہ آن بیہاف آف اکیوزڈ وہ جرا کریں گے, لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اٹ اماؤنٹس ٹو بی وائلیشن آف آرٹیکل 10A جس میں فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہے, اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. اب بات ہوگی کہ جی کہ اپیلوں میں آرمی ایکٹ کے تحت یہ جو ان کی اپنی ہائرارکی ہے, ایپلیٹ فورم بھی وہاں پہ ہیں. ہاں کسی میں کوئی اویکنس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ فائل کر کے تو وہ ہائی کورٹ سے کچھ ریلیف لے سکتا ہے. اور ہائی کورٹ والے بھی ہم نے دیکھا ہے ٹائم اینڈ اگین ججز بلواتے ہیں, جیک برانچ آتی ہے ان کی, ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈ اوور کریں, اور فیصلہ ایون نہیں دیا جاتا, اپیل کے پروسیس تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ کیا ہے. ہاں اگر ابھی انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں اس وقت سیکشن 2(1)D ہے جو کہ 1967 میں ایک آمر نے وہ
انسرٹ کی تھی ترمیم کر کے. پہلے آرمی ایکٹ میں یہ نہیں تھا کہ سیولین ہو سکتے تھے. یہ 67 میں ایوب خان نے یہ ترمیم کی تھی سیکشن 21D جس کے تحت سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے صرف آرمی کے جو پرسنل تھے, آفیشلز تھے, سپاہی تھا یا کوئی آفیسر لیول کے تھے, ان کا ٹرائل ہوتا تھا. لیکن 67 میں یہ آیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس دوران کتنی پولیٹیکل پارٹیز آئیں, کسی نے بھی نہیں سوچا, سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا اس میٹر کو کہ اس میں امینڈمنٹ کریں. اب کل تک عمران خان صاحب آرمی ایکٹ کے تحت جو بھی پروسیڈنگز ہو رہی تھی ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے. 2 کیسز کا حوالہ دے دیتی ہوں سر اگر آپ اجازت دیں. ایک حسن عسکری صاحب تھے, حسن عسکری میں حوالہ دے رہا تھا, صرف یہ تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا. یہی بات اور ہے. دوسرے بھی ایک شخصیت ہیں خٹک صاحب, ادریس خٹک صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی آپ میں وہی حسن عسکری کا میں حوالہ دے رہا تھا کہ یہ ہے. اور آج کی حکومت, کل اس نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے, یہ سوچنا چاہیے. یہ اب آپ دیکھیں, میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کو بار بار کہتے رہے کہ 62 63 میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ 2/3 میجارٹی بنتی ہم کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے. الٹیمیٹلی کیا ہوا, وہی 62 63 ان کے بھی آڑے آئی, اور پھر اب جو ہے وہ حمزہ شریف کے بھی آڑے آئی. تو یہ ساری چیزیں پولیٹیکل قیادت کو اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کل ان کی باری آ سکتی ہے. تو ایسے قوانین جن میں فوری طور پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہ بیٹھ کے کرنے چاہیے. کہ آگے کے لیے کریں, میں اس طرف آتی ہوں. لیکن گیلانی صاحب یہ بات بہت سارے لوگ آج کل کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی تھوڑی سی ان تمام معاملات کے اوپر بالکل فرنٹ پہ آ کے نہیں بات کر رہی ہوتی, وزیر داخلہ کر رہے ہوتے ہیں یا انفارمیشن منسٹر وہ نون لیگ سے ہیں تو زیادہ تر ملبہ ان کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک احساس ہے, عمران خان صاحب کا ایک یہی طریقہ کار رہا. آج بہت سے لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جو وہ کرتے رہے, جس طرح پاشا صاحب بھی بات کریں, یہ دہائیاں دیتے رہے ادریس خٹک صاحب کی صاحبزادیاں کہ آرمی ایکٹ کے تحت, لیکن ان کو سزا ہوئی, وہ آج بھی اندر ہیں. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ اس قسم کی جو کاروائیاں, فواد چوہدری صاحب ہیں ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار, لیکن عدالت نے تو ان کو بیل دی, ان کے پیچھے جیسے ان کو بھگایا گیا. یہ ایک فارمر ممبر اسمبلی یا ایک فارمر منسٹر, ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے یا اٹ سیلف جس طرح عمران خان صاحب کو گریبان سے پکڑ کے اس نے رینجرز لے کے گئی, یہ آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے؟ گریبان سے تو ہاں چلیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپٹکس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو مجھے بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے دروازے سے باہر سے, میں نے تو خیر مذمت بھی کی تھی, میں نے تو فزیکلی بھی وہی اس دفعہ آڑے آیا, ان کی گرفتاری اور ان کی رہائی کی وجہ سے آج یہ دیکھنا. ناصر الملک صاحب نے میرے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ when accused has reached the court even by physically نہیں, جب آپ ایک اپلیکیشن بھی آگئی بیل کی تو it will be considered that he has appeared in front of the court. جب تک کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی آپ اس کو گھر سے بھی اریسٹ نہیں کر سکتے, کورٹ کی پریمیسز کے اندر نہیں. مجھے تو سڑک سے کیا تھا سپریم کورٹ کے باہر. تو مجھے پتا تھا کہ فواد چوہدری صاحب میرے وکیل تھے, ان کا بھائی فیصل میرا وکیل تھا, وہ بھاگتا ہوا گیا کورٹ میں, رانجھا صاحب بھی تھے. خیر البتہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح بے حرمتی تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب یہ دیکھیں مجھے آپ کہ ہم نے بھی تو, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم نے بھی تو ایک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے, مورل گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے. اگر زرداری صاحب کو اریسٹ کرنے گئے, انہوں نے تو جتھا نہیں بلایا, ہیومن شیلڈ نہیں بنائی, چپ کر کے چلے گئے, کورٹ نے فیصلہ کیا, بیل پہ آ گئے, ان کی بہن کو پکڑ لیا گیا. یہ فائٹ کر رہے ہیں قانون کو پبلک جتھے کے زور کے اوپر. پھر تو کل کو میں بھی جتھے کے زور پہ کر لوں گا. ہمارے دیہاتوں کے اندر, اب صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کریں, جو ہمارا دیہاتی تھانے ہے نا, اس میں 2 تھانے دار بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کانسٹیبل بیٹھا ہوتا ہے, کوئی گشت پر ہوتے ہیں, 3 بندے ہوتے ہیں ٹوٹل تھانے میں. کسی تھانے کو کسی نے آگ لگانے کی جرت نہیں ہے, کوئی تھانے کے باہر جائے جائے, ایک سپاہی کی بھی ویلیو ہوتی ہے. اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں گے تو کل کو ہر چور ڈاکو جو ہے وہ پولیس کو پکڑنے جائے گی, 10 بندے جائیں گے پولیس کے. گراؤنڈ سیٹ کرنے کا پریشر ہے آپ لوگوں کے اوپر, جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے. عمران خان صاحب اسی وقت پولیس آئی ہے, وہ نہ بیٹھے ہوتے اندر, وہ کہتے ہیں اوکے, دروازہ کھولتے, کہتے آؤ مجھے لے جاؤ. یہی سپریم کورٹ اس کو واپس نکالتی, 3 دن بعد بیل مل جاتی, 6 دن بعد بیل مل جاتی, کیا ہو جاتا, قیامت ٹوٹ جاتی. اس عمران خان صاحب کو گولی لگ گئی, کسی نے آگ نہیں لگائی ملک کے اندر, گولی لگنا زیادہ ضروری تھا یا اندر پکڑا, کیونکہ انہوں نے مائنڈ سیٹ چینج کر دیا لوگوں کا کہ قانون کی حکمرانی, یہ دس تھنگ ول کم اینڈ بائٹ ہم بیک. عمران خان کو یہ غلط ہو رہا ہے.
ہم تو قانون, کوئی پولیس والا آئے گا, میں کل کو کوئی کسی کو 4 تھپڑ ماروں, 10 پولیس والے ہیں, میں اپنے 20 گن مینوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں میں پولیس کے ساتھ جاؤں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو غلط بات ہے نا. قانون ہر کسی کے لیے ایک برابر ہوگا. عمران خان جس تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں وہ, اور جس انصاف کی بات کریں, عمران خان کو لیکن آپ لوگوں کے وقت برابر نہیں تھا سب کے لیے, اس وقت بھی تاثر یہ ہے کہ برابر نہیں ہے, یہ بدلا لیا جا رہا ہے اور ازالہ ہو رہا ہے. جب عمران خان سرنڈر ٹو دا لا کریں گے نا, ایک دفعہ وہ کر لیتے. جب زمان پارک پولیس گئی, وہ نکلتے باہر, کہتے ہاں میں آ رہا ہوں, آؤ میری, میں بیل کراتا ہوں اپنی. یہ ججز بیل نہ دیتے عمران خان کو, یہ دیتے بیل عمران خان صاحب کو. صحیح. لیکن اب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اب توہین پارلیمنٹ بل جو آج منظور کیا گیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک مثبت ثابت ہوگا یا بل ایک سلیکٹیو قسم کا, یہ مقاصد اس کے اچیو ابھی بل کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک ہی شخصیت کے حوالے سے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بات ہوگی. خوش آمدید. ہم بات کریں گے اب توہین پارلیمان کا جو آج بل منظور کیا گیا ہے, اب سینٹ میں بھجوایا جائے گا, اس کے بعد قانون بنے گا. یہ ہے آج کی ایک اور بہت ہی اہم خبر. پاشا صاحب, پہلے آپ کا اس پہ اوپینین میں چاہوں گی, اس کے آپ کو کیا مقاصد نظر آتے ہیں اس وقت میں؟ مقصد پارلیمان کی سپریمیسی ہی ہے. تنقید آج کل عدلیہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ہماری توہین کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مقاصد آپ کو اس ٹائم پہ نظر آتا ہے؟ پارلیمان کی سپریمیسی میں سمجھوں گا کہ یہ ہے, اور اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی اسپیکر یا چیئرمین کوئی رولنگ پاس کرتے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی پینل کلاز نہیں تھی. اگر فرض کر لیں کوئی بندہ روگردانی کرتا ہے یا اس کو ریفیوز کر دیتا ہے رولنگ کو, یا کوئی ایسی ڈائریکشن جو اسپیکر یا سینیٹر یا چیئرمین سینٹ دیتے ہیں, تو پھر ان کے پاس اپنی کوئی وہ نہیں تھی. اب دیکھیں ایک استحقاق کمیٹی بنی ہے, پہلے استحقاق کمیٹی دیکھے گی, استحقاق کمیٹی پھر بھیجے گی اسپیکر کو یا چیئرمین کو کہ یہ صورتحال ہے, پھر وہ اسپیکر اور چیئرمین کنٹیمپٹ کمیٹی کو بھیجے گا. ان کے پاس پورا اختیار ہے, وہ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, سی پی سی اپلائی ہوگی, وہ ایویڈنس اس حساب سے نوٹسز ایشو کریں گے, سنیں گے, کر کے 60 ڈیز ہیں اس میں, پھر اس کو وہ واپس بھیجیں گے. کنٹیمپٹ کمیٹی میں دونوں اطراف سے اچھا, کنٹیمپٹ کمیٹی جو بننی ہے اس میں ایک اسپیکر اپنا نمائندہ بھیجے گا, ایک لیڈر آف دی ہاؤس اور ایک لیڈر آف اپوزیشن. یہ کمیٹی چیئرمین سینٹ میں بھی اسی طرح کی فارمیشن بنی ہے. پھر اس کی ایک اپیل بھی پرووائڈ دی گئی. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم اپیل پرووائڈ کی ہے, ورنہ ان کا سارا 184(3) کی جو ایپلیٹ جورسڈکشن بنانے والی بات تھی اس کی نفی ہو جاتی. تو وہ ایک جو ابھی آپ فرما رہی تھی نا اپنے ابتدائیہ میں کہ اسی کمیٹی کو پھر وہ اپیل ہوگی, اسی کمیٹی کو نہیں ہوگی, وہ فورم ڈیفرنٹ ہوگا. صحیح ہوگا. تو یہی کمیٹی نہیں کرے گی. اگر یہی کمیٹی کرے گی تو پھر تو اس کے اپیل کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ فورم اب ایک اور چیز ہے پارلیمان کی فورم ہوگا لیکن ڈیفرنٹ ہوگا. چلیں, یہ تھینکس فار کریکشن. لیکن جس تناظر میں بھی ہم بات کر رہے ہیں آج کل صرف چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے پارلیمان میں تقاریر ہو رہی ہیں کہ وہ ہمارے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی ایک صورتحال بنے, کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پیش نہیں ہوگا اس کے لیے وارنٹ جاری کیے جائیں گے, تو کسی سپریم کورٹ کے جج کو بھی پولیس کے ذریعے بھی بلایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے ججز کو امیونٹی حاصل ہے, وہ اس میں اس کی بھی میں شدت سے مخالفت بھی کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادروائز ان کی جو اپنی جو ہے سپریم کورٹ کی جو سپرمیسی ہے, جو آزادی ہے, وہ سلب ہونے کے مترادف ہوگا. کل کوئی بھی حکومت وقت اپنی میجورٹی کی بنیاد پہ ججز کو بلا کے من پسند فیصلے کروائے تو یہ انتہائی نامناسب ہے. اس کی میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی ایسی چیز میں نے پڑھا ہے, اس قسم کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ججز کو وہ بلا سکتے ہیں. البتہ ایک چیز جو مجھے لگ رہا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, گیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, شاید اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو بلا رہے ہیں رجسٹرار کو کہ وہ آ کے اپنے اکاؤنٹس کو رکھے, جبکہ ہر چیز ہر کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, تو وائی ناٹ سپریم کورٹ. تو فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, تو وہ شاید ان کے لیے ہو, مجھے یہ لگ رہا ہے. گیلانی صاحب, اگر جج صاحب کو نہیں یہ بات پاشا صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا, مختلف طریقے سے کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر کہا گیا ریاستی یا حکومتی عہدیدار کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے ان میں سے توہین عدالت کے چکر میں, تو پھر ہم آغاز جنرل باجوہ سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بات مان چکے ہیں کہ وہ پارلیمان کے اندر قانون سازیاں کرواتے رہے, اور عمران خان صاحب بھی اعتراف کر چکے کہ ان کے ذریعے تو وہ بھی ریاستی عہدیدار. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے فکس کرنا شروع کر دینا چاہیے. پھر
یہ کسی جنرل کو نہیں بلائیں گے نہ کسی جنرل. دیکھیں ہمارے کوئی ارادہ, دیکھیں کسی میں آپ کو کلیریفائی کر دوں اس کو سنسنی خیز بنانے کے لیے. دیکھیں ہم کسی کو سپریمیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھا کے کچھ کر دیں. دیکھیں ایک سمپل ہم نے ایک بل پیش کیا, وہ بل سٹے ہو گیا اس بل کے اوپر. اب یہ وہ کیا ضرورت تھی بل پہ سٹے کرنے کی؟ بل پہ سٹے مل سکتا ہے؟ یہ بتائیں, ایکٹ بنا نہیں ہے, بل پہ سٹے ہو گیا. توہین ہوئی نا پارلیمان کی. اب اس طرح کی جب چیزیں ہونے لگیں, اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں گی نا, ہم اپنی سپرمیسی جو آئینی قانونی اختیار ہے ہمارا, ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ اپنا آرڈر کی سپرمیسی ہے نا, جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, اسی دن نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, بعد میں اپیل کی. سپرمیسی ہم نے مانا ان کا آرڈر, الیکشن کمیشن نے ایک ریاستی ادارہ تھا, دوسرے ریاستی ادارے کا آرڈر مانا انہوں نے. اب اس طرح سپرمیسی ہم اس طرح نہیں منوانا چاہ رہے. پریویلیج کمیٹی جو ہے جس کا یہ اختیار تھا, اس کے اندر ہم افسران بیوروکریسی وغیرہ کو بلایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف بن کے ہے, ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے, ہم سنز آف گاڈ ہیں اور ہمارے سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے جو ہمارے بیوروکریسی ہے. سول بیوروکریسی کی بات بھی میں کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں, اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ طاقت کی سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے اور عوامی نمائندے ہیں. تو عوامی نمائندوں کے بعد اگر کوئی پینل پینلٹی نہیں ہوگی اسپیکر کی رولنگ کے اگینسٹ, تو اسپیکر رولنگ دے دے. توہین پارلیمان کی مزید ایکسپلین کیجئے گا ایلیبریٹ کرتے ہوئے. یہ تو سیکنڈ ٹیئر باتیں ہیں. فرسٹ ٹیئر یہ کہ ہم نے قانون سازی کی, ہم نے چیئرمین سینٹ لگوایا, دوسری طرف وہ سویلین پرائم منسٹر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کروا کے دیا سارا کچھ, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی. ان کے خلاف سب سے پہلے کارروائی کی. اس کو جب یہ جو قانون ہوتے ہیں نا, جو لاز بنتے ہیں اور جو ایکٹس بنتے ہیں, ان کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے, اس کو یوز کرنے والے کی انٹینشن علیحدہ ہو سکتی ہے. پر میں آپ کو یہ کلیئر بتا رہا ہوں کہ ہماری انٹینشن جو ہے اس پہ کسی کو پینلائز کرنے کی نہیں ہے, کسی کو نیچا دکھانے کی نہیں ہے. ہم تمام جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنی ڈومین میں ان کا احترام کرتے ہیں, نہ اپنی ڈومین میں کسی کو آنے دیں گے, نہ کسی کی ڈومین میں ہم جائیں گے. بس ٹھیک ہے. پھر تو اعجاز امان صاحب, سر آپ کے خیال میں یہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہ زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو؟ ان کے حوالے سے جتنی تنقید ہے اس وقت حکومتی پارٹیز کی وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے, بالخصوص معزز چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد اس حوالے سے ہی ہیں, یا جس طرح گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں اوور آل بیوروکریسی کے حوالے سے؟ میرے خیال میں گیلانی صاحب نے تو اس کا بڑا سافٹ سائڈ سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میں نے یہ بل پڑھا نہیں ہے, اس کے اندر ایگزیکٹ اس کی پروویژنز کیا ہیں میں نے وہ پڑھا نہیں ہے, لہذا میں اس کی افادیت پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے اتنا پتا ہے جو ابھی کی اس ڈسکشن سے بات آئی ہے کہ اگر کسی جنرل اور جج کو نہیں بلایا جا سکتا تو پھر یہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ پھر بیوروکریسی میں اگر سیکرٹری لیول تو پہلے بھی کسی منسٹر کو ریفیوز نہیں کرتے, اور پہلے بھی پارلیمان کی کبھی کسی نے توہین نہیں کی ہے. اور اگر کل کوئی 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ آ گئی اور انہوں نے تمام اداروں کو ایک چھڑی سے آنکنا شروع کر دیا اور پارلیمان کی توہین کے زمرے میں ان سب کا احتساب شروع کر دیا, تو پھر پہلی بات ہے اس سے بچے گا کون؟ اور دوسرا جو ابھی میں نے آپ کی ڈسکشن سے سنا ہے کہ وہ 6 ماہ تک کی جیل اور 1 کروڑ روپے کا جرمانہ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسپیکر کو اور چیئرمین سینٹ کو عدالتی اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ 1 سال کے 1 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی کر دیں اور 6 ماہ تک کی جیل بھی کسی کو سنا دیں. تو اس ملک میں کتنی عدالتوں کی ضرورت ہے, کتنا یہ ملک لالیس ہو گیا ہے کہ اس میں ہر ادارہ یا ہر شخص اپنے لیے ایک عدالتی اختیارات کا تقاضا کر رہا ہے. اور دوسری طرف یہ میں نے تو سنا ہے, میں تو پارلیمنٹیرین نہیں ہوں, کہ پارلیمان کے فلور پہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہوئے بڑا سینہ ٹھوک کر تقریریں بھی سنی ہیں جس میں جو کچھ ججز کو اب کل خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے, یا جو لینگویج وہ آپس میں استعمال کرتے ہیں, یا جو پاکستان آرمی کے بارے میں جو کچھ اس پارلیمان کے فلور پہ کہا گیا ہے, اگر ان سب کا مواخذہ نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی شخص باہر ایسی بات کرتا ہے اور اس کا مواخذہ پارلیمان کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس میں بڑی ڈیلیبریشن. اچھا جین صاحب,
کہیں نہ کہیں آپ نے یہ بات آبزرو کی ہے کہ جو عدلیہ ہے انہوں نے بھی کافی حد تک چیزوں کو اٹریکٹ کیا، اس کو ایڈریس نہیں کیا، جیسا کہ فل بینچ بنانے کا ایک مطالبہ تھا. ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب کل موجود تھے، انہوں نے بڑا سختی سے مطالبہ کیا کہ عدالت کو چاہیے کہ ایک فل بینچ بنائے تاکہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ اٹھا سکے، لیکن عدالت نے ایسا کیا نہیں. کئی دفعہ دیکھیں جو پارٹی انصاف مانگنے جاتی ہے، اگر ان کی مرضی کے مطابق بینچ اور ججز ان کی مرضی سے ڈیسائیڈ ہوں گے اور سائز آف دا بینچ وہ ڈیسائیڈ کریں گے، تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان ججز کے اختیارات کا کیا ہوگا؟ کل تو ہر آدمی جو بڑے سے بڑا ٹیررسٹ جائے گا وہ بھی کہے گا جی مجھے اپنی مرضی کے 8 ججز چاہیے، میں ان کا فیصلہ مانوں گا. آئینی معاملات پہ جیسے سر یہ بات تھی، آئینی معاملات کی جو تشریحوں میں پولیٹیکل اور آئینی جو معاملات ہیں، اگر پولیٹیکل اور آئینی معاملات کے اوپر کوئی لیگل پروویژن ہے یا کوئی لیگل بائنڈنگ ہے، میں نے کہا نا میری کملتی ہے کہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے قوانین کا علم نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ جی میں پاشا صاحب کی طرف یہ بات لے کے پاشا صاحب میرے خیال میں اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس کی لیگل حیثیت کیا. سر ایک بریک کے بعد پھر پاشا صاحب سے ہم تفصیلی طور پہ اسی کے اوپر مزید بات کریں کہ پھر جو سوال یہاں پر جو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات رہ گئے ہیں، میں خاص طور پہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ توہین ایگزیکٹلی کیا ڈیفینیشن ہوگی اس توہین پارلیمان کی. بریک کے بعد بات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں توہین پارلیمان کا جو آج بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اس کے اوپر سبھی جو ہے وہ غور و خوض کر رہے ہیں. پاشا صاحب کچھ چیزیں جو ابھی بات ہوئی، ایک تو توہین کے پہلے میں یہ چاہوں گی آپ بتائیں ایگزامپل نہیں سیٹ ہونی چاہیے. توہین پارلیمان گزشتہ کچھ جو حالیہ برسوں میں سب سے بڑی توہین تو یہ ہوئی کہ کھل کر اعتراف کیا گیا کہ ہم نے یہ سارا اس کے اندر رول ادا کرتے رہے. نہ صرف عمران خان صاحب نے کیا بلکہ جنرل باجوہ صاحب، سب سے پہلے ان کو نہ بلایا جائے. بالکل بلانا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھٹی کون باندھے گا. آپ دیکھیں جنرل پرویز مشرف کو سزا ہوئی اور اس کو کس نے بچایا؟ انہی نے بچایا جنہوں نے ان کو گھیر کے لانا تھا اور پابند کرنا تھا. جب آپ کی باڑ ہی فصل کو کھا جائے تو اس باڑ کا کیا فائدہ؟ بات یہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک پہلا بل آیا جو ایکٹ بنا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پری میچور کام کرتے ہوئے اس کو ریسٹیننگ آرڈر جاری کر دیا. وہ آپ یقین کریں کہ ہم وکلاء کا 2 دہائیوں سے یہ مطالبے تھے کہ 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے. پھر یہ تھا کہ ریویو میں مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. پھر یہ بھی تھا کہ جو کیسز جن میں ارجنسی ہوتی ہے ان کو فکسیشن کا کوئی میکنزم بنے کہ ودن 14 days وہ لگ جائیں. تو یہ ساری چیزیں یہ کوئی اختیارات پارلیمان نہیں لے رہی تھی بلکہ ان معزز جج صاحبان کو ہی دے رہی تھی. انہی نے 184(3) کا وہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ اس کی کاغذات لے سکتے ہیں یا نہیں. بینچ کی فارمیشن بھی سپریم کورٹ نہیں بنانی تھی، کسی پارلیمان کوئی وزیر اعظم یا کسی وزیر نے نہیں بنانی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سپریم کورٹ سٹرینتھن ہو رہی تھی. لیکن اس کو آرٹیکل 75 کی وہ جو مدت تھی 10 دن کی اس کو بھی نہیں دیکھا گیا. میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنا چاہیے تھا. آرٹیکل 75 میں 10 دن جب دیے گئے تھے پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا گیا تھا، تو جب وہ مکمل ہو جاتا پھر آپ کا لے لیتے ٹیک اپ کر لیتے معاملے کو. تو یہ ساری چیزیں یہ ایسے مجبور کر رہی ہیں پارلیمان کو کہ وہ کوئی اسرٹ کرے اور اپنے اختیارات تو پاشا صاحب یہ جو قانون سازی کے اندر کہ اگر مداخلت کی جاتی ہے پھر یا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں تو پھر آ سکتے ہیں نا معزز جج صاحبان بھی اس کے زمرے میں. اگر ایسے پارلیمان کی قانون سازی ریمارکس بھی آئیں گے کیا اس کی زمرے میں آپ کو بتاؤں 2-3 ایسے اوپر تلے واقعات ہوئے ہیں جس میں ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسے رولز بننے چاہیے جس میں ہائر عدلیہ بھی ان رولز کے مطابق چلے. سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے بعد نہیں بنے، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، ابھی تک وہی چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی والے کیس میں جو 63A کے حوالے سے تھا اس میں اتنی زیادہ وہ ہم سمجھتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ اتنی زیادہ زیادتی کر دی گئی کہ آپ نے
اب اٹ اماؤنٹس ٹو بی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن جو وہ ججمنٹ ہے اس کی ریویو پینڈنگ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا وہ ریویو بھی نہیں لگی، اسمبلی تعلیل ہو گئی ہے، اب جب لگے گی تو یہ بات ہوگی کہ پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا ہے اور وہ انفریکچرس ہو گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ساری دیکھیں، یہ ساری پارلیمان نے، ہاں یوسف رضا گیلانی کو پارلیمان نے کھویا، 30 سیکنڈ کی سزا دے کے ان کو، آج پارلیمان نے اپنے وزیر اعظم کو بچانے کے لیے اس حد تک چلی گئی جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے حد سے بھی تجاوز کر رہے ہیں اور وہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، یہ اب اس پہ ایک میں چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو تنقید اور باتیں ہو رہی تھیں، بہت حد تک ایسا لگ رہا تھا یہ جو فل بینچ کا مطالبہ تھا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ تک، ہماری معزز عدلیہ تک نہیں پہنچ رہا، لیکن جو گڈ ٹو سی یو والے جملے کے اوپر تنقید ہوئی ہے وہ ایسے پہنچی ہے کہ آج جج صاحب نے تمام لوگوں کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر گریٹ کرنا شروع کیا۔ میں گیلانی صاحب آپ کا ہے جی کنکلوڈنگ، سر آپ میں صرف ایک بات کروں گا۔ ایک کہتے ہیں جی کہ بلاول بھٹو صاحب آئے، ان کو کہا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب آئے، ان کو کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب بڑے بردبار اور اس حساب سے روادار شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں، اچھے مزاج کے لوگ، وہ کہتے ہیں بالکل، اور بڑے دھیمے لہجے سے، لیکن کسی ملزم کو فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا۔ گیلانی صاحب چلیں اب یہ لیکن جو آ گیا یہیں پہ بات کریں، جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جین صاحب؟ آپ کہہ دیجیے۔ ضرور کہنا چاہوں گا، بادشاہ صاحب نے بڑی مزے سے اور بڑے آرام سے کہہ دیا ہے کہ یہ باڑ فصل کو کھا رہی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ فصل کے اندر جو پھپھوندی لگتی ہے، جو تیلا آتا ہے، جو سنڈی آتی ہے، وہ اس کے اپنے بیج میں بیماری موجود ہے، اس کا بھی علاج کریں۔ یہ باڑ ہی نہیں کھاتی، فصل اپنے آپ کو خود کھا رہی ہے، اور یہ ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس اور کلچر بن چکا ہے اور ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، یہ آٹو امیون کے شکار ہے۔ میں گیلانی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا جاتے جاتے سر، کہ کچھ اپنے اندر بھی بہتری ہو تاکہ عزت ہو بڑھے۔ یہ جنرل صاحب نے باڑ کو ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا بار بار کہ ہمارا بیچ جیسا بھی ہو، ہم پبلک نمائندے ہیں اور ہم پھر بھی ہماری سپرمیسی پریویل کرے گی۔ کل آغا رفیع اللہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر فلور آف دا ہاؤس پہ تھے، جس جج نے ان کو سزا دی اس کا نام کوئی نہیں جانتا، یوسف رضا گیلانی آج بھی ممبر آف دا ہاؤس ہے اور وہ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ تو پھر بھی مارے کھا کھا کر عوام کی سامنے کچہری میں آتے رہیں گے، جو عوام کی کچہری سے بالا تر ہیں ان کو بھی تو کسی کچہری میں آنا ہے نا۔ چلیں یہ جو حالات جہاں جنرل صاحب آپ کو نہیں کہا، آپ اپنی طرف نہ کھینچ کے لے کے جائیں، کچھ استعارے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، فوج ہماری ہے اور ہم بالکل اس کے ساتھ سینہ سپر ہیں۔ وہ اس پہ سارے سبھی ایک اس معاملے کے اوپر تو ایک پیج کے اوپر ہی ہیں، کوئی بھی ایسا ادارہ ہو اس کی تقریر رہنی چاہیے، اسی لیے سپریم کورٹ سے بہت دفعہ مطالبہ کیا گیا تھا اور اب بھی انتظار ہے کہ ان معاملات کو ایڈریس اگر عدالت عالیہ کی طرف سے کیا جائے تو انصاف کے لیے پورے ملک کی ہمیشہ نظریں اسی عدالت کی طرف ہوتی ہیں، تو ان کو بالکل بھی کسی بھی طریقے سے کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، گیلانی صاحب اور جنرل اعجاز امان صاحب، آپ تینوں نے اپنے قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔